चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। इब्तदाई स्कूल कलर सईदा कुनवा स्कूल से मैंने हासिल की। कॉलेज में गॉर्डन कॉलेज में मैं पढ़ता रहा। रफ़ी साहब भारत में क्लेम किए जाते हैं, सारा मवाद उनका, मतलब बात यह है कि वो वहाँ मौजूद है और आपने यहाँ से इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। फिर मेरी पसंद के कुछ गीत हैं, 100 गीत हैं, फिर रफ़ी साहब के पसंद के गीत हैं, और आखिर में ना मंजूम खराज अकीदत और फिर तस्वीरी झलकियाँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे। आदाब दोस्तों, मैं हूं वक़ास अज़ीज़ और आपको सुखन में खुश आमदीद कहता हूं। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जो एक शख्स नहीं है। अपने अंदर अगर फ़न मौसीक़ी को देखें, तहक़ीक़ को देखें, तदवीन को देखें, और फिर सबसे बढ़ कर के वो एक आशिक है। और आशिक के मर्तबे पे हर कोई फ़ाइज़ नहीं होता, और जो फ़ाइज़ हो जाए उसे फिर इश्क कैसे नवाजता है वो गाता जाए बंजारा या गीत गाता चल की सूरत में सामने आता है। मेरी मुराद है जनाब वहीद रियासत भट्टी साहब से। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरे सामने ये दोनों कुतुब मौजूद हैं और ये मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से तहक़ीक़ का, तदवीन का, उनकी ज़िंदगी के छुपे हुए गोशों के हवाले से इतना बड़ा इल्मी अदबी कारनामा है कि जिसकी मिसाल पूरे बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद में नहीं मिलती। मैं अगर ये कहूँगा तो ये बेजान ना होगा। क्यों? उसका सबब ये है, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 24 दिसंबर को 7 साला जश्न विलादत मनाया जा रहा है, और इस मौके पे कल्लर सईदा रावलपिंडी जो एक छोटा सा उसके निवाह में गाँव है, वहाँ से एक आवाज़ उभरती है वहीद रियासत भट्टी साहब की। और फिर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से ये किताब मकबूल हो रही है। मैं इस इश्क की बाबत तो भट्टी साहब से आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन आगाज़ में ही मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो आप इस वक्त दोनों किताबें देख रहे हैं, तकरीबन 10,000 सफ़हात के करीब, किसी PhD का जो मुकाला होता है, डिग्री का, डॉक्टरेट का, वो भी इतना ज़ख़ीम और जामे और इतना मुस्तरद नहीं होता। तो एक नहीं कई जामियात को इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री देनी चाहिए, बिलखुसूस उन जामियात में जहाँ मौसीक़ी को बतौर मज़मून पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को सदारती अवार्ड के लिए अब एक ऐसा चेहरा और ऐसा काम सामने आ गया जिसके लिए किसी की रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बड़ा फ़नकार होता है उसके साथ जो जुड़ता है वो उसे भी बड़ा कर देता है। जैसे कि गालिब की अगर हम बात करें तो नसीरुद्दीन शाह का चेहरा सबसे पहले सामने आ जाता है। इसी तरह अगर हम मीर की बात करें तो शमसुर रहमान फारूकी का जो कलाम है शेर शोर अंगेज़ की सूरत में वो सामने आ जाता है। अब अगर हम रफ़ी साहब की बात करें तो वहीद रियासत भट्टी साहब को आज हम आपसे मिलवाने ले हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप कुछ अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सबसे पहले तो मैं वक़ास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मालूम नहीं कहाँ से मुझे ढूंढ निकाला। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि आज पहली मरतबा मैं इनके स्टूडियो में भी आया हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ कल्लर सईदा के एक छोटे से गांव मोड़ा देहाल से है। मैं 1971 में पैदा हुआ। इब्तदाई स्कूल कल्लर सईदा कुनवा स्कूल से मैंने हासिल की। कॉलेज में गॉर्डन कॉलेज में मैं पढ़ता रहा। डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग, तौसीफ़ तबस्सुम साहब, आफ्ताब इकबाल शमीम साहब और डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब से मैं ज़ानुए तलम्बस मैंने तय किए। तो रफ़ी साहब से इश्क ये 1984 की बात है कि अमेरिका के नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट सदर बुश, वो पाकिस्तान के विज़िट पे आए। तो स्कूल में ये ऐलान हुआ कि बच्चों को छुट्टी, तो सदर को वेलकम करने के लिए बच्चे गाड़ियों में जो है ना एयरपोर्ट जाएंगे। तो मैं भी चला गया। तो मेरे जो बस, मैं जिस बस में सवार हुआ उसके जो है वो ड्राइवर, वो मेरे करीबी रिलेटिव भी थे और पड़ोसी भी। तो उन्होंने एक ऑडियो कैसेट में गीत प्ले किया, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। वो पहला गीत है जिसे मैंने दिल के कानून से ना सिर्फ सुना बल्कि दिल में उतार दिया। वाह वाह वाह। तो उसके बाद किसी को खत लिखे भी? खत लिखता रहा हूँ, बिल्कुल लिखता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों को,
نہیں میں نے تشریح نہیں پوچھی, بابی سے معذرت کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, خط لکھنے کا ایک جو ٹرینڈ تھا وہ بھی خیر ختم ہو گیا, لیکن رفیع صاحب کی جو موسیقی ہے وہ تو زندہ و جاوید ہے. وہاں سے آپ کا عشق آغاز ہوتا ہے؟ جی بالکل جی. میں جب ہم صدر کو ریسیو کر چکے, ہم کو ویلکم کر چکے, تو پھر ہم واپس آ رہے تھے کو میں نے اپنے استاد امین مرحوم سے میں نے کہا, اس وقت یاد تھے, تو میں نے کہا جناب وہ گیت اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ پھر پلے کر دیں. میری عمر اس وقت صرف 13 سال تھی. ارے واہ. انہوں نے اس گیت کو پلے کیا, یقین جانے کہ میرے دل سے آواز آئی کہ یار یہ اس دنیا کی آواز ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی اور جہاں کے رہنے والی کوئی مخلوق ہے جس نے یہ گیت گایا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن 40 برس سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے کہ عشق کی آگ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, کم ہونے میں نام نہیں لی. 4 کتابیں لکھ چکا ہوں الحمدللہ, 2 پبلش ہو گئی ہیں رفیع صاحب پہ. جی جی. اچھا. تو ایک محمد رفیع اظہار داستان وہ سب سے پہلے لکھی تھی, مسودہ اس کا میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے. وہ 1016 سانگ ہے رفیع صاحب کے مکمل انفارمیشن کے ساتھ. اچھا واہ. یعنی لکھا کس نے, کمپوز کس نے کیا, کون سی فلم میں چلا, ساؤنڈ ریکارڈر کون تھے, سب ٹوٹل مکمل انفارمیشن ہے اس میں. تو اتفاق ایسا دیکھیں کہ وہ تو نہیں پرنٹ ہو سکی, یہ دونوں ہو گئی. اچھا, میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ رفیع صاحب بھارت میں کلیم کیے جاتے ہیں اور وہاں مختلف یونیورسٹیز میں یقیناً کام ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے, اپنی کم علمی کا اعتراف کر کے کر رہا ہوں, لیکن سارا مواد ان کا مطلب بات یہ ہے کہ وہ وہاں موجود ہے اور آپ نے یہاں سے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا, تو یہ چیزیں شواہد اکٹھے کرنے میں مسائل نہیں پیش آئے آپ کو؟ بڑی زبردست بات کی آپ نے, بہت اچھا سوال. میرے ایک دوست ہیں سید شبیر کاظمی صاحب, جنہوں نے یہ دونوں بکس پبلش کرائی ہیں, تو ان سے میری 97 سے دوستی ہے. میں اپارا برانچ میں ہوتا تھا, MCB برانچ ہے میرا, بینکس کے MCB سے. تو واپس شام کو آنا, ان کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یار مجھے محمد رفیع صاحب سے عشق ہے, تو کوئی ایک بک ان کے حوالے سے مجھے ڈھونڈ کے لا دیں. کتابی دنیا کا بندہ تھا. تو 15 سال گزر گئے, کوئی بک نہیں. 2012 کی بات ہے, میں نے ان سے پھر عرض کی جناب کہ اردو کو چھوڑیں, آپ انگلش یا ہندی جو ہے نا اس میں بک جو ہے نا کہیں سے ڈھونڈنا. تو نہیں ملی مجھے. سامنے بٹھایا اپنی شاپ پہ, کہتے ہیں بھٹی صاحب کسی بھی منزل کو سر کرنے کے لیے ایثار, جنون اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں جذبے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ, یہ 3 چیزیں آپ میں موجود ہیں, اور نالج, تو تینوں چیزیں آپ میں موجود ہیں, تو آپ بھی بسم اللہ کریں. میں نے شاہ صاحب مذاق کر رہے ہیں. میں گھر گیا, سوچا, لکھنا شروع کیا. تو اتنے میں مجھے خبر ملی لاہور سے, طفیل اختر صاحب, وصال ہو چکا ہے ان کا, مشہور فلمی صحافی تھے. وہ کہتے ہیں وہی تمہیں جس کی تلاش تھی, وہ بک کیسر اقبال ہے ورجینیا سے, امریکہ سے, انہوں نے لکھ دیا ہے آواز عشق کے نام سے. ہاں جی بالکل بالکل, یہ میرے خیال سے سانچ پبلیکیشن نے شائع کی. بالکل درست, سانچ پبلیکیشن نے شائع کی. تو میں نے کہا 2 کتابیں بھیجیں, ایک سنبھال کے رکھوں گا, دوسری میں اپنے جو ہے نا مطالعہ میں زیر مطالعہ رکھوں گا. تو وہ بک آئی, میں نے پڑھی, تو پھر میں نے اپنا قلم رکھ دیا. میں نے کہا اتنی خوبصورت کتاب, اتنی اعلیٰ نثر, تو اب میرا لکھنے کا جواز ہی نہیں ہے کہ میں کیسے لکھوں. صحیح. تو پھر جو ہے نا کیسر اقبال صاحب جو مصنف ہیں اس کے آواز عشق کے, ان سے رابطہ ہوا. بلکہ وہ میرے گھر تشریف لائے, گاؤں میں کسی حوالے سے آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا جی میں تو لکھنا موقوف کر چکا ہوں. کہتے ہیں نہیں, آپ کسی اور اینگل سے لکھیں, میرے اینگل سے آپ ہٹ کے لکھیں. محمد رفیع صاحب ایسی شخصیت ہے جن پہ ہزاروں کتابیں میں لکھی جائیں تو کم ہے. صحیح. تو پھر میں نے 2013 میں دوبارہ اس کتاب کو لکھنا شروع کیا, ایک بنجارہ گائے. اچھا, ایک بنجارہ گائے کی اب بات آغاز ہوتی ہے, تو ایک بنجارہ گائے کی کانٹینٹ جو ڈیٹیل ہے ذرا دیکھنے والوں کو وہ بتائیے گا. اس میں جو ہے نا محمد رفیع صاحب کی یہ بایوگرافی ہے. 23 اس کے چیپٹرز ہیں, 23 ابواب ہیں. تو اس میں محمد رفیع پہلے تو موسیقی اجمالی جائزہ ہے, موسیقی کیا ہے اسلام میں, اس کی کیا اہمیت ہے, وہ میں نے ڈسکس کیا ہے. پھر رفیع صاحب کا جو ہے زندگی نامہ لاہور میں گزرے شب و روز ہے, وہ 10 سالہ پیریڈ 1934 سے 44 تک, اس کو ڈسکس کیا ہے. اور پہلی مرتبہ اتنی ڈیٹیل میں کسی نے لکھا ہے کہ لاہور میں رفیع صاحب نے جو دن بتائے ہیں. پھر 44 سے بمبئی میں گزرے شب و روز ہے, نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ بڑا ان ڈیٹیل ہے. پھر رفیع صاحب کے آخری زندگی کا آخری دن ہے. پھر گیتوں کا پس منظر ہے. پھر راگ رنگ ہے, یعنی کس گیت کی بنیاد کس راگ پہ رکھی گئی.
تو پھر ٹریبیوٹ ہے انڈین فلم انڈسٹری کی جانب 150 اباؤ جو ہے نا کسی بھی شعبہ فلم سے موسیقی سے ریلیٹڈ انہوں نے رفیع صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. اور پھر پاکستانی فلم انڈسٹری سے ہے. پھر میری پسند کے کچھ گیت ہیں, 100 گیت ہیں, رفیع صاحب کے پسند کے گیت ہیں, اور آخر میں نا منظوم خراج عقیدت اور پھر تصویری جلدیاں ہیں. 23 چیپٹر ہیں اس کے, یہ جو ہے نا. اور اچھا. نئے محمد رفیع صاحب کا نئے البدل کون, بڑا فکر انگیز مضمون ہے, آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے. اچھا, یہ رائل پبلشنگ کمپنی راولپنڈی نے ایک کتب چھاپی ہیں, اور آج کے زمانے میں جب مہنگائی کا دورہ ہے, ایسے میں نایاب کام کو چھاپنے کے لیے میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا, دیکھیں مہینے میں 3-4 ہزار روپے آپ کہیں کھانے پہ لگا دیتے ہیں, یا آپ موبائل فون کے بلز میں اڑا دیتے ہیں, تو ایسے میں یہ 25% ڈسکاؤنٹ پہ یہ کتابیں آپ کو مل رہی ہیں. غالباً 3500 روپیہ یہ بنتا ہے. تو یہ 3500 روپے کا ایک اگر نادر و نایاب ذخیرہ جو کسی ڈاکومنٹری میں نہیں ہے, جو کسی فلم میں نہیں ہے, جو کسی ویڈیو کی صورت میں, آڈیو کی صورت میں نہیں ہے, جو پبلشڈ ہے, اگر آپ کی لائبریری کی زینت ہوگا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو اس کا چیدہ میں انشاءاللہ تعالی اس پہ فردر ولاگز بھی کروں گا, اور میں ان کتابوں کو لے کر, چونکہ رفیع صاحب کے عاشق ہونے کی مسند پہ یہی فائز ہیں, ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی عورت کے بھی عاشق ہوئے ہیں, یہ منصب بھی بہت بڑا ہے. بس یہ ہے کہ اپنا جو تھوڑا بہت محبت کا اظہار ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سخن ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہیں گے. یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی جس طرح کتابوں کی لائبریری ہوتی ہے, آپ کی میوزک لائبریری بھی ہے, رفیع صاحب کا گایا ہوا تمام کلام آپ کے پاس آپ نے سنا ہے, تمام گانے, تمام کلیکشنز موجود ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی. یہ کتاب جو ہے نا گیت گاتا چل, یہ آج ہی ریلیز ہوئی ہے. تو اس میں جو جتنے بھی گیت ہیں نا, وہ جو آلموسٹ جتنے اویلیبل ہیں, وہ میں نے ایک نہیں 2-3 مرتبہ مکمل سنے ہیں. سن کے بھی لکھا ہے, میں نے کاپی پیسٹ نہیں کیا. گیت کا مکھڑا یعنی اس کے دونوں مصرے, شعر, مکمل شعر جو ہے نا وہ میں نے درج کیا ہے. مکمل انفارمیشن, کس نے لکھا, کس نے میوزک کمپوز کیا, اور کس ایکٹر پہ وہ پکچرائز ہوا, ٹوٹل مکمل انفارمیشن ہے. آپ کو اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور یوٹیوب یا کسی اور سورس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, رفیع صاحب پہ جب آپ یہ کام کر رہے تھے تو کیا بھارت میں ان کسی ہیرو سے آپ کی بات ہوئی جن پہ رفیع صاحب کو پکچرائز کیا گیا, یا کسی فلم ڈائریکٹر سے, یا کسی میوزک کمپوزر سے, یا شاعر سے جن کا تعلق رفیع صاحب سے رہا ہو؟ ہاں, یہ آپ نے اچھا سوال کیا, لیکن اتفاق دیکھیں کہ وہ کمپوزر ایک آدھی میرا خیال ہے زندہ ہوگا, باقی سارے دنیا سے جا چکے ہیں. اسی طرح شاعروں کا بھی حال ہے, تو نہیں ان سے نہیں بات ہوئی. ہاں, میوزک لورز, بڑے بڑے ریکارڈ کلیکٹرز, رفیع صاحب کے فیملی ممبرز, ان سے میرا یوٹیوب فیس بک پہ پرویز صاحب ہیں, ان کے پوتے ہیں جارجیا امریکہ میں ہوتے ہیں, فضیل رفیع, بیٹے شاہد رفیع, تو ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. احسان قاسم ہے, شاہد بشیر ہیں نجیب آباد بجنور سے, اور پھر سنجے مہتا ہے مظفر پور سے, نیو دہلی سے ہیں رفیع ارون گوتم, محمد شاہد ہیں حیدرآباد سے. مختلف دوست ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. شاہد جے پوری ہیں جے پور سے. بڑا ان سب سے آپ کا تعلق جو ہے فیس بک کے توسط سے ہوا یا کیسے ہوا؟ فیس بک اور یوٹیوب کی توسط سے. صحیح. پاکستان میں کیسے, کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور کیسے آگے بڑھے؟ سب سے پہلے تو میں نام لوں گا اپنے محسن و مربی جناب پروفیسر غضنفر بٹ صاحب کا. انہوں نے تو ہر قدم پہ میرا ساتھ نبھایا. یہ کتاب ایک بنجارہ گائے یہ سامنے ہے, تو جب یہ پبلش ہوئی, اتفاق دیکھیں مجھے رسیو ہی نہیں ہوئی, ملی ہی نہیں. تو بٹ صاحب نے معلوم نہیں کہاں سے حاصل کی, اور کالج سے 3 دن چھٹی لے کر 912 صفحات کی کتاب ہے 3 دن میں پڑھ لی, اور مجھے فون کرتے ہیں جی آپ کی کتاب بہت بہترین ہے, میں پڑھ چکا ہوں. میں نے کہا میں تو ابھی مجھے بھی نہیں ملی. تو بہت بڑے عاشق ہے رفیع صاحب, ان کا بڑا ساتھ رہا. پھر لاہور سے مرحوم طفیل اختر صاحب, وہ 100 بکس جو ہے نا مارکیٹ سے کلیکٹ کر کے مجھے بھیجتے. بڑے گرم جوشی سے ان کا وہ تھا انتظار کہ بک شائع ہوگی, لیکن بک شائع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے آج بھی بڑا دکھ ہے. اور یہی معاملہ شاید پردیسی صاحب سے ہوا. پاکستان کی سطح پہ ان کے لیول کا کوئی محقق نہیں, تو ان نے بھی بڑی ہیلپ کی. بہت اپنے ہاتھوں سے لکھ کے چیزیں مجھے سینڈ کرتے, تو بڑا بےتابی سے انتظار تھا. تقریر بھی انہوں نے لکھنی تھی, لیکن 1 ماہ پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو میں اس لحاظ سے بدقسمت ہوں کہ میری کتابیں پبلش ہوتی ہیں, تو اس سے کتاب پرنٹ ہونے سے پہلے جو میرے محسن ہوتے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہے. لیکن سب سے بڑی بے وفائی تو میں کہتا ہوں محمد رفیع صاحب نے کی ہے. وہ اس لیے
کہ دیکھیں نا میں ان کا عاشق دیوانہ ان سے ملا بھی نہیں اور مجھ سے پہلے ہی، حالانکہ اس وقت میری 9-10 سال عمر تھی جب ان کا ڈیتھ ہوئی، نہیں ملاقات ہوئی، لیکن روحانی طور پہ ان سے کئی میری ملاقات ہوئی۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ رفیع صاحب آج اپنی ڈیتھ کے 4 دہائیوں 4.5 دہائیوں کے بعد بھی ویسے ہی آب و تاب کے ساتھ سنے جاتے ہیں؟ نئی نسل بھی انہیں بہت شوق و شوق سے سنتی ہے۔ آپ نے اپنے وہ انتصاب میں لکھا پرانی موسیقی کے دل دادا اور عاشق مت والے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ موسیقی اور ادب کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، تو ایسے میں نئی نسل میں بھی آپ 2 سوال ہیں میرے، رفیع صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ جو 4-4.5 دہائیوں کے بعد بھی زندگی کا سفر ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رفیع صاحب نہ صرف بڑے سنگر تھے، اس سے بڑے وہ صاحب کردار انسان تھے، سیر انگیز شخصیت کے مالک تھے، غریبوں کے کام آنا، غریب میوزک کمپوزرز کا گیت بعض اوقات تو بغیر معاوضے کے گا لینا اور بعض اوقات 1 روپیہ فیس وصول کرنا۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں مختلف ایکٹرز جو نہیں چل پاتے تھے ان کے لیے گیت گانا بہت کم پیسوں پہ، لو بجٹ موویز میں گانا۔ تو ایک وجہ یہ ہوگی ان کا کریکٹر بہت اعلیٰ تھا۔ دوسری وجہ جو اکثر بیان بھی کیا جاتا ہے واقعہ میں، اصل میں آپ حقیقت میں وہ اس کی بیان کر دوں میں اس کی اصل کیا ہے۔ 1960 میں مووی ریلیز ہوئی تھی 14ویں کا چاند، جی بالکل، ایم صادق اس کے ڈائریکٹر تھے، بہت بڑی فلم ہے۔ گرو دت اور وحیدہ رحمان نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں جی کہ مین رول پلے کیے تھا۔ تو اس میں گیت تھا مشہور زمانہ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، اس پہ رفیع صاحب کو فلم فیئر ایوارڈ ملا تھا، شکیل بدایونی صاحب کو بھی، لیکن افسوس کہ اس کے کمپوزر روی کو نہیں ملا۔ تو وہ اس فلم کے اتنے گیت ہٹ ہوئے، وہ انڈیا کے پرائم منسٹر نہرو نے رفیع صاحب کو اپنے گھر مدعو کیا۔ رفیع صاحب تشریف لے گئے، وہاں پہ نہرو نے کہا جی کہ آپ کوئی 14ویں کا چاند والا گیت، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو، وہ گئے۔ رفیع صاحب نے گیت گایا تو اتنا جذباتی ہوا، کہتا ہے رفیع صاحب آپ حکم کریں کہ آپ کو ہیرو میں تولا جائے، سونے میں تولا جائے، کیا آپ کی خدمت کی جائے؟ رفیع صاحب کہتے ہیں جی میری خدمت کوئی نہیں، صرف یہ کریں آپ کہ جب بھی سرکاری سطح پہ میرا نام لیا جائے تو میرے نام سے پہلے محمد ضرور لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ سرکولر جاری کیا گیا اور اب محمد رفیع ریڈیو، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پہ محمد رفیع کہا جاتا ہے، صرف رفیع نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کے محبوب کی تعظیم رفیع صاحب نے کی، اور آج یعنی 45 ایئرز ہونے کو آئے ہیں، تو رب تعالیٰ دیکھے نا کہاں سے، ایک بینکر ہوں میں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ادب سے موسیقی سے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے جس کی سلیکشن کرے۔ تو میرا یہ کلیم ہے کہ یہ سلیکشن رفیع صاحب کی ہی ریکمنڈیشن پہ ہوئی ہے کہ مجھ پہ اگر کوئی کتابیں لکھے پاکستان میں تو یہ وحید ریاست بٹی جو میرا عاشق ہے وہی لکھے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے محبوب کی تعظیم کہ آج رفیع صاحب کا نام زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔